अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्परसलान सीजन 2 वॉल्यूम 15 एपिसोड नंबर 33 का आगाज कुछ इस तरह होता है। एपिसोड के आगाज में किनिक कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहां आकनी अम्मा और अक्सा खातून आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। आकनी अम्मा अक्सा खातून से कहती हैं कि इंशाअल्लाह करार गाह को हम बगैर किसी सिपाही को खोए पाएंगे, यानी कि किसी सिपाही की शहादत के बगैर ही अल्परसलान साहब करार गाह को हासिल कर लेंगे। अक्सा खातून जवाबन कहती हैं कि इंशाअल्लाह जैसा आप फरमा रही हैं वैसा ही हो, और साथ ही साथ वो आकनी अम्मा को ये भी बताती हैं कि अच्छी बात तो ये है कि जनरल लुकास को मुझ पर शक नहीं हुआ और मैंने जो काम करना था वो कर दिया। अक्सा खातून चाबी का नक्श तैयार कर रही होती है और आकनी अम्मा से कहती हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो जाए, यानी कि दुकास इस चाबी को इस्तेमाल करने के बाद भागने की कोशिश करे और बाकी सब अल्परसलान खुद संभाल लेंगे। और अक्सा खातून फिर ये भी बताती हैं कि इस मामले की परेशानी की वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आकनी अम्मा हौसला देते हुए कहती हैं कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ अरसलान साहब अपने साथियों से बातचीत कर रहे होते हैं और वो अस्तज से कहते हैं, क्या तुमने दुकास के रस्ते को महफूज कर दिया है? अस्तज जवाबन कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक दुकास के रस्ते को महफूज कर दिया गया है। अल्परसलान जवाबन कहते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों को बहुत एहतियात से करना है, दुकास को हम पर ज़रा भी शक ना हो कि हमारा क्या मंसूबा है। फिर अरसलान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, आप तमाम तर लोग अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। अरसलान साहब के सिपाही वहां से चले जाते हैं। इतने में अक्सा खातून वहां पर आ जाती हैं। अक्सा खातून कहती हैं कि मैंने खाना तैयार कर लिया है जनाब। अरसलान साहब कहते हैं कि यकीनन आपने लजीज खाना बनाया होगा। नाज़रीन, ये उसी खाने की बात हो रही है जिसके बारे में अक्सा खातून ने जनरल दुकास को कहा था कि रात के खाने में रोटियों के अंदर मैं चाबी तुम्हें मुहैया कर दूंगी और फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुमने इस जंदान से कैसे जान छुड़ानी है और यहाँ से मगरिब की तरफ भागना है। फिर रक्सा खातून अफसुर्दा होते हुए कहती हैं कि काश जनरल दुकास को चाबी देने के बजाय मैं उसके खाने में जहर मिला सकती। अरसलान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इंशाअल्लाह अक्सा खातून, वो दिन ज़रूर आएगा कि जब आप अपने दुश्मनों से बदला लेंगी। ये कहकर अक्सा खातून वहां से जनरल दुकास के खेमे की तरफ जाने लगती हैं। कराजा खातून दूर खड़ी ये तमाम तर मंजर देख रही होती हैं। जैसे ही अक्सा खातून जंदान वाले खेमे में पहुंचती हैं तो काराजा खातून उनके पीछे आ जाती हैं और कहती हैं कि इब्राहिम यनाल साहब इन काफिरों की वजह से बहुत परेशान हैं और करार गाह में बगैर कुछ खाए पिए गुजारा कर रहे हैं और तुम इनको खाना खिला रही हो। अक्सा खातून जवाबन कहती हैं कि ये सब मैं चागरी साहब के हुक्म से कर रही हूँ, उन्होंने कहा है कि इनकी मेहमान नवाजी बेहतर तरीके से की जाए। कराजा खातून ने खाने की ट्रे पकड़ी हुई होती है। अक्सा खातून कराजा खातून से कहती हैं कि इस ट्रे को छोड़ दो। कराजा खातून जवाबन कहती हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम ये खाना हरगिज इस काफिर को नहीं खिला सकती। वहां खड़ा सिपाही ये मंजर देखने के बाद कहता है कि बेहतर होगा कि जनरल को सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा और पानी दे दिया जाए। वो दोनों खवातीन आपस में ट्रे को खींच रही होती हैं। जनरल दुकास ये देखने के बाद कहता है कि मुझे ये खाने की ट्रे दे दो, मुझे खाना खाना है। अक्सा खातून गुस्से से कहती हैं कि क्या अब तुम चागरी साहब के हुक्म की मुखालफत करोगी? कराजा खातून कहती हैं कि मुझे क्या मालूम कि उन्होंने हुक्म दिया भी है या नहीं, और मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। इतने में वो ट्रे जमीन पर गिर जाता है। जनरल दुकास परेशानी से ही तमाम तर मंजर देख रहा होता है और वो रोटी जिसमें चाबी छुपाई गई होती है वो कराजा खातून उठा लेती हैं। रोटी एक बन की शक्ल में होती है, लिहाजा चाबी उसके अंदर होती है और कराजा खातून को नहीं दिखाई देती। अक्सा खातून कराजा खातून से कहती हैं कि मुझे चागरी साहब ने जो हुक्म दिया है मैं वो पूरा करूंगी, मैं दोबारा खाना लाऊंगी और जनरल दुकास को दूंगी। और ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। फिर कराजा खातून सिपाही को बुलाकर कहती हैं कि ये मेरा हुक्म है कि इस शख्स को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा, हत्ता कि रोटी का टुकड़ा तक नहीं। सिपाही जवाबन कहता है कि ये चागरी साहब का हुक्म है और अगर अक्सा खातून दोबारा खाना लाती हैं तो मैं उनको कैसे मना कर सकूंगा। कराजा खातून गुस्से से कहती हैं कि तुम नहीं, उसे मैं मना करूंगी। ये कहकर कराजा खातून वहां से चली जाती हैं। अक्सा खातून खेमे के बाहर खड़ी होती हैं और वो कराजा खातून को जाता हुआ देखती हैं। उनका असल मकसद तो वो रोटी होती है जिसमें चाबी पैबंद की हुई है। अक्सा खातून परेशानी से कहती हैं कि अब मैं क्या करूंगी, इस काम में तो मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। जंदान में मौजूद वो सिपाही गिरे हुए खाने को इकट्ठा कर रहा होता है। इतने में अक्सा खातून जंदान के सामने आ खड़ी होती हैं। जब वो ये देखती हैं कि वो सिपाही खाना इकट्ठा करने में मसरूफ है तो वो पीछे से एक डंडा उठाती हैं और इस सिपाही के सर पर मारती हैं। सर पर डंडा लगने की वजह से वो सिपाही बेहोश हो जाता है। अक्सा खातून इस मौके से फायदा उठाकर उस सिपाही की जेब से चाबियां निकालती है और जेल का ताला खोल देती है। जनरल दुकास ये देखकर कहता है कि एक पल के लिए तो मुझे ये लगा कि शायद ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मारिया तुमने मुझे हैरान कर दिया।
میں تمہارے اس کارنامے سے بہت خوش ہوں، تمہارا بہت شکریہ۔ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں کہ جیسا میں نے تمہیں سمجھایا تھا تم ویسا ہی کرو گے، جس سمت تمہیں بھاگنے کا کہا تھا تم اب وہاں بھاگنے کی تیاری کرو۔ زندان والے خیمے سے نکلتے ساتھ ہی لوکاس اسی سمت بھاگنے لگتا ہے۔ کراجا خاتون وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھائے آکنی اماں کے خیمے میں آ جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے کہ اقصیٰ خاتون کہاں ہے، اس نے اس کافر کے لیے کھانا بنایا ہے، اور آکنی اماں آپ آنکھیں بند کر کے کیسے بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ اس نے آپ کے سامنے ہی اس کے لیے کھانا بنایا ہے۔ آکنی اماں کو کراجا خاتون پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ تم بغیر اجازت میرے خیمے میں کیسے داخل ہو سکتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم مجھ پر کیسے چلا سکتی ہو۔ کراجا خاتون کہتی ہے کہ میرے چلانے کی وجہ آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں، آپ اس غدار خاتون کا پہلے بھی ساتھ دے چکی ہیں۔ آکنی اماں جواباً کہتی ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اقصیٰ خاتون کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی الزام لگا رہی ہو۔ کراجا خاتون اپنی ضد پر اڑی ہوئی کہتی ہیں کہ اقصیٰ خاتون آپ تمام تر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ آکنی اماں کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اب بس کرو، اقصیٰ کا پیچھا چھوڑ دو اور اب مجھ سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کراجا خاتون سے وہ روٹی لے لیتی ہیں۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہی ہوتی ہے کہ باہر سپاہیوں کا شور مچ جاتا ہے کہ جنرل لوکاس یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کراجا خاتون غصے سے آکنی اماں کو دیکھ کر اس خیمے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ آکنی اماں بھی یہ آوازیں سن کر خیمے سے باہر آ جاتی ہیں۔ کراجا خاتون کہتی ہیں کہ میں تو پہلے سے جانتی تھی کہ اقصیٰ خاتون کچھ ایسا ہی کرنا چاہ رہی ہے، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اس کو بھگانے میں اقصیٰ خاتون کا ہی ہاتھ ہے۔ دوسری طرف سپاہیوں کی گردنوں پر خنجر لگائے گئے ہوتے ہیں۔ وہ سپاہی امیر بزان سے کہتا ہے کہ آخر تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ تم غزنی کے ولی عہد شہزادوں کو یرغمال کیسے بنا سکتے ہو؟ آخر تم اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو؟ امیر بزان کے اشارے پر اس کا سپاہی اس شخص کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ وہاں موجود ایک دوسرا سپاہی جس کی گردن پر خنجر رکھا گیا ہوتا ہے، وہ امیر بزان سے کہتا ہے کیا تم بھول گئے ہو کہ تم ہمارے غلام ہوا کرتے تھے اور اب تم ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہو؟ امیر بزان جواباً کہتا ہے کہ تم کتنی جلدی بھول گئے ہو کہ تم لوگوں کے آباء و اجداد ایک غلاموں کی منڈی سے لائے گئے تھے۔ یہ کہہ کر امیر بزان اس شخص کا گلا اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہے۔ امیر بزان باقی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کسی اور کا کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب یہ تم لوگوں کی مرضی ہے کہ تم لوگ مرنا چاہتے ہو یا تخت پر بیٹھنا چاہتے ہو۔ امیر بزان ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھایا تو تم سب کا بھی یہی حال ہوگا۔ پھر امیر بزان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ یہیں رہیں گے اور تم لوگ ان پر کڑی نظر رکھو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف شاہوار خاتون اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہیں۔ اتنے میں ان کی خادمہ آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ میرے پاس ایک خط ہے جو کہ بہت ضروری ہے اور آپ کے لیے ہے۔ شہوار خاتون وہ خط پڑھنے کے بعد اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ وہ گرنے لگتی ہیں۔ ناظرین، اس خط میں لکھا ہوتا ہے مودودو صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی شہوار خاتون کو بزان کی دی گئی وہ دھمکی یاد آتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ مودودو صاحب کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا ہی ولی عہد بنے گا، یعنی کہ مسعود، اور شہوار خاتون یہ سمجھ جاتی ہیں کہ مودودو صاحب کو مارنے والا بزان ہے۔ شہوار خاتون اپنی خادمہ کو حکم دیتی ہے کہ جلد از جلد گاڑی تیار کرو اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو چاگری صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی تاکہ وہ وہاں پر محفوظ رہ سکے، کیونکہ ممکن ہے کہ مودودو صاحب کو مارنے کے بعد اب مسعود کو بھی مارنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری طرف جنرل دوکاس جنگل میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ الپرسلان اپنے سپاہیوں سمیت جنرل دوکاس کو بھاگتا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کچھ ہی دیر میں تھک کر گر جائے گا۔ جنرل دوکاس بھاگتا بھاگتا الپاگوت کے سامنے آ جاتا ہے۔ الپاگوت تیر نکال کر جنرل دوکاس کے بازو پر مارتا ہے۔ ابھی دوسرا تیر نکال کر جنرل دوکاس پر حملہ کرنے ہی لگتا ہے کہ الپرسلان آ کر جنرل دوکاس کو دھکا دے کر اس تیر سے بچا لیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی الپاگوت اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ حملہ کرو، اور وہاں ایک زبردست جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ الپرسلان کے سپاہی زبردست لڑائی لڑنے کے بعد ایک کافر کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ الپاگوت یہ منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ الپرسلان اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے بھاگنے والے کافر سپاہیوں کو پکڑا جائے۔ دوسری طرف شہوار خاتون روتے ہوئے اپنے بیٹے مسعود کے کمرے کی طرف جاتی ہیں، لیکن جب وہ دروازہ کھولتی ہیں تو وہ حیران ہو جاتی ہیں کیونکہ سامنے امیر بزان مسکرا رہا ہوتا ہے اور وہ ان کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور مسعود کے ہاتھ میں تلوار تھمائے اس کو کچھ نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اچھا حکمران پہلے سے ہی بہت چیزوں کی تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس حکمران کے تحت جو لوگ ہیں
اگر وہ ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ حکمران 100 چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ امیر بزان کہتا ہے کہ جب کبھی تم سلطان بنو میرے شہزادے تو تم ان تمام تر باتوں پر عمل کرنا۔ مسعود جواب دیتا ہے میرے بابا بھی تو بہت اچھے سلطان ہیں، ہے کہ نہیں؟ بزان مسکراتا ہے۔ شاہوار خاتون ڈری ہوئی پریشانی کے عالم میں مسعود کو اپنے پاس کھڑا کر لیتی ہے۔ بزان اپنی شیطانی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کہیں کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں۔ شاہوار خاتون جواب دیتی ہیں کہ ہاں، میں چاغری صاحب کے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ بزان کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ وہی دردناک خبر چاغری صاحب کو دینا چاہتی ہیں کہ مودود صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ امیر بزان کہتا ہے کہ کہیں بھی جانے سے پہلے میں آپ سے ایک معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف کنک قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں قبیلے کے تمام تر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کراجہ خاتون اقصیٰ خاتون سے کہتی ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ آپ کھانے کے بہانے جنرل دکاس کو بھگانا چاہ رہی ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے کھانا لے لیا، لیکن آپ نے کسی بھی طریقے سے جنرل دکاس کو بھگانے میں مدد کر ہی دی۔ آکنی اماں کراجہ خاتون سے کہتی ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ چاغری صاحب نے حکم دیا تھا کہ دکاس کو کھانا مہیا کیا جائے، اور اقصیٰ خاتون چاغری صاحب کا حکم پورا کر رہی تھی۔ پھر آکنی اماں کہتی ہیں کہ آخر تم کس بنا پر اقصیٰ خاتون پر الزام لگائی جا رہی ہو؟ کراجہ خاتون جواب دیتی ہیں کہ جب میں آپ کے خیمے میں آپ کے ساتھ موجود تھی تو اقصیٰ آپ کے پاس نہیں تھی، اور اسی دوران جنرل دکاس کو بھاگنے میں اقصیٰ خاتون نے مدد کی ہوگی۔ اور پھر کراجہ خاتون اقصیٰ خاتون سے پوچھتی ہیں کہ آخر تم اس وقت کہاں تھی؟ ابھی یہ بات چیت جاری ہی ہوتی ہے کہ قبیلے کے لوگ شور مچانے لگتے ہیں کہ وہ دیکھو پکڑا گیا، جنرل دکاس پکڑا گیا۔ اتنے میں الپرسلان اور ان کے سپاہی جنرل دکاس کو لے کر قبیلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ جنرل دکاس وہاں پہنچتے ہی اقصیٰ خاتون کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ قبیلے کے لوگ یہ منظر دیکھ کر نہایت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں چاروں طرف انتشار پھیل جاتا ہے۔ سپاہی تمام قبیلے والوں کو اپنے اپنے خیموں میں جانے کا حکم دیتے ہیں اور وہاں پھیلے انتشار کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آکنی اماں پریشانی سے اقصیٰ خاتون سے پوچھتی ہیں میری بیٹی کیا ٹھیک ہو تم؟ اقصیٰ خاتون کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ الپرسلان کی بہن اقصیٰ خاتون سے پوچھتی ہیں کہ آخر جنرل دکاس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ کا گلا کیوں دبایا؟ اقصیٰ خاتون جواب دیتی ہیں کہ جب جنرل دکاس بھاگ رہا تھا تو میری اس پر نظر پڑی اور میں نے الپرسلان صاحب کو بتایا کہ جنرل دکاس بھاگ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ غالباً اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے جنرل دکاس نے میری گردن دبائی۔ آکنی اماں کراجہ خاتون کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ کیا اب تمہیں ثبوت مل گیا؟ اس پر الزام اور تانا کسنے کے علاوہ بھی کوئی کام کر لیا کرو، اور تم دیکھ سکتی ہو کہ وہی کافر اقصیٰ خاتون کو قتل کرنے والا تھا۔ دوسری طرف جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ الپا گود جنگل میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ الپرسلان اور اس کے ساتھی الپا گود کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ الپا گود تک پہنچ جاتے ہیں۔ الپرسلان کہتے ہیں کہ الپا گود رک جاؤ۔ الپرسلان کی یہ بات سن کر ان کے تمام تر سپاہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر جب الپا گود مسکراتے ہوئے پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہ تمام تر سپاہی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور الپا گود کو جا کر گلے سے لگاتے ہیں۔ پھر الپرسلان بھی وہاں پہنچ کر ان تمام تر لوگوں کو گلے سے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف کنک قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں زندان میں جنرل دکاس موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گورنر، تمہارے پاس یہ بہترین موقع تھا مجھ سے جان چھڑانے کا، لیکن اب تم ہوشیار ہو جاؤ، میں ان تمام تر چیزوں کا بدلہ لوں گا۔ جنرل دکاس کہتا ہے کہ جیوجن اور گورنر، میں تم لوگوں سے اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ کہنے کے بعد جنرل دکاس وہاں پر موجود سپاہیوں کو آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ الپرسلان تک میرا پیغام پہنچا دو، میں اس سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں الپرسلان اپنے ساتھیوں سمیت قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ سپاہی جو جنرل دکاس کو قبیلے واپس لے کر آیا ہوتا ہے، الپرسلان کے باقی سپاہی اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے لیے ایک بہترین خبر ہے، تم سنو گے اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہی ہوتی ہے کہ وہ سپاہی جس کو جنرل دکاس نے کہا ہوتا ہے کہ الپرسلان کے پاس جاؤ اور اسے یہ کہو کہ میں اس سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ سپاہی الپرسلان کے پاس آتا ہے اور جنرل دکاس کا دیا گیا پیغام الپرسلان کو سناتا ہے۔ یہ پیغام سننے کے بعد الپرسلان اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر زندان والے خیمے میں جا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، الپرسلان سیزن 2 بولم 15 ایپیسوڈ نمبر 33 کا اختتام ہوا۔ ایپیسوڈ نمبر 34 بہت جلد ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ایپیسوڈ نمبر 34 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔